अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 मई 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 11 ज़ुल्क़अदा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज हफ्ते की सुबह ज़राए ने ANI को बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बीच अफवाज ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इलाके में ज़मीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को कारकर्द किया है। श्रीनगर और मुल्हिका इलाकों में पाकिस्तान के साथ ज़बरदस्त कशीदगी जारी है। ज़राए ने बताया कि भारतीय हमलों में पाकिस्तान में कम से कम 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया। आज हफ्ते को 26 हिंदुस्तानी ठिकानों पर पाकिस्तान के हमलों की नाकाम कोशिश के फौरी रद्दअमल में हिंदुस्तान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के उधमपुर के डब्बर इलाके में ज़ोरदार धमाके के बाद धुआं उठा हुआ देखा गया। राजौरी खित्ते में मुसलसिल सिलसिलेवार धमाकों के बाद मकानात और इमलाक को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और उखनूर में भी ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ख़बरअज़ीं अपने बयान में वज़ारत दिफ़ा ने कहा, पाकिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद और LOC के साथ 26 मुकामात पर ड्रोन देखे गए। इनमें मुश्तबा ड्रोन भी शामिल हैं। इन मुकामात में बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपुरा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का, लालगढ़, जैसलमेर और लार्क शामिल हैं। अफसोस की बात यह है कि एक ड्रोन ने फिरोजपुर में एक शहरी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक मुकामी ख़ानदान के अफराद ज़ख्मी हुए और इलाके के सिक्योरिटी फोर्सेज ने हाई अलर्ट रखा हुआ है। और इस तरह के तमाम फ़िज़ाई ख़तरात पर नज़र रखी जा रही है और इसके लिए ज़रूरी कार्रवाइयाँ की जा रही है। शहरियों को ख़ास तौर पर सरहदी इलाकों में घर के अंदर रहने, गैर ज़रूरी नकल व हरकत को महदूद करने और मुकामी हुकाम की तरफ से जारी करदा हिफाजती हिदायत पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया जा रहा है, जबकि घबराने की ज़रूरत नहीं है। सख्त चौकसी और एहतियात ज़रूरी है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं। हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। हफ्ते की सुबह पंजाब के अमृतसर में मुगलानी कोट गांव के एक खेत से नामालूम प्रोजेक्टाइल के टुकड़े और मलबा बरामद हुआ। साइट के बसरी ज़रई खेत में ऑब्जेक्ट के टुकड़े दिखाई दिए, जिसके इर्द गिर्द इलाका जल गया। वाक़े पर बात करते हुए गांव के सरपंच गुरसाहब सिंह ने कहा कि यह वाक़ा सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया, ताहम मलबा गिरने से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। ये सुबह 5 बजे हुआ। इसके बाद मुझे धमाके के बारे में मालूम हुआ, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। उन्होंने ये बात कही। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज अफसर राजकुमार थापा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने थापा से ताज़ियत की, जो राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की वजह से इनके घर को निशाना बनाए जाने के बाद अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब्दुल्ला ने कहा कि राजौरी से तबाहकुन खबर के बाद हमने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के एक सरशार अफसर को खो दिया। वो डिप्टी CM के साथ ज़िला भर में जा रहे थे और मेरी ज़ेर सदारत ऑनलाइन मीटिंग में शरीक थे। आज अफसर की रिहाइशगाह को पाक गोलाबारी का निशाना बनाया गया, क्योंकि उन्होंने राजौरी टाउन को निशाना बनाया, जिसमें हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार की हलाकत पर सदमे का इजहार करते हुए मैंने अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान ने आज हफ्ते को सरहद पार से गोलाबारी की, जिससे जम्मू के राजौरी ज़िले में शहरी इलाकों को काफ़ी नुकसान पहुंचा और रिहायशियों में खौफ व हरास फैल गया। दिफाई ज़राए के मुताबिक आज हफ्ते को जम्मू के करीब हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी पोस्टों और दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया, जहां से ट्यूब से चलने वाले ड्रोन भी लॉन्च किए जा रहे थे। दरेसना आज हफ्ते के अवाइल में पाकिस्तान में कम से कम 4 एयरबेस भारतीय हमलों की जद में आए। ज़राए ने बताया कि उनके दोनों ममालिक के दरमियान तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ANI को बताया कि हिंदुस्तान ने आज हफ्ते को हिंदुस्तान भर में 26 मुकामात पर पाकिस्तान के हमले के फौरी बाद जवाबी हमला शुरू किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ कई मुकामात पर अब भी वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी और जंगी हालात के बाद इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL को BCCI ने एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया है। बोर्ड ने 9 मई के इजलास में फैसला किया कि लीग के आइंदा तमाम मैच फौरी तौर पर रोक दिए जाएंगे और अगले हुक्म तक कोई मैच नहीं खेला जाएगा। BCCI के मुताबिक इस वक्त बोर्ड की सबसे बड़ी तरजीह गैर मुल्की खिलाड़ियों को बाहिफाजत इनके वतन वापस भेजना है। कुछ गैर मुल्की खिलाड़ियों ने हालात के सबब अपने वतन लौटने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसके बाद बोर्ड को यह फैसला करना पड़ा। बोर्ड का कहना है कि वो अगले हफ्ते मुल्क की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद टूर्नामेंट को दोबारा शुरू करने के सिलसिले में कोई फैसला करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ चलाई जा रही अपनी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम को 16 मई तक मुअत्तल करने का ऐलान किया है।
بورڈ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات اور پڑوسی ملک کی شرانگیزیوں کے سبب پیدا ہوئی جنگی حالات کو دیکھتے ہوئے بورڈ اپنی عوامی احتجاج کی مہم کو وقتی طور پر 1 ہفتے کے لیے معطل کر رہا ہے۔ جیسے ہی حالات بہتر ہو جائیں گے اس مہم کو دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ بورڈ نے واضح کیا ہے کہ عوامی احتجاج کی مہم مؤخر ہوئی ہے، لیکن تحفظ اوقاف کے تحت جاری برادران وطن سے ملاقاتیں، مساجد میں خطاب، راؤنڈ ٹیبل میٹنگیں، ضلعی مجسٹریٹ اور ضلع کلکٹر کو میمورنڈم دینے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فضائی حملے شروع ہو گئے ہیں۔ دونوں طرف سے تیز رفتار میزائل حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں کمرشل پروازیں متاثر ہو رہی ہے، اس لیے مختلف ایئر لائن کمپنیوں نے مسافروں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس سلسلے میں ایئر انڈیا نے مسافروں کو متنبہ کرتے ہوئے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے کہ اگر ان کی پروازیں طے شدہ ہیں تو وقت سے کم 3 گھنٹے پہلے ہوائی اڈے پر پہنچ جائیں۔ ایئر لائن نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں پروازوں کی روانگی سے 75 منٹ قبل چیک ان بند کر دیا جائے گا۔ بیورو آف سول ایویشن سیکیورٹی کے ہوائی اڈوں پر حفاظتی اقدامات کو بڑھانے کے حکم کے پیش نظر ملک بھر کے مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مقررہ روانگی سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے اپنے متعلقہ ہوائی اڈوں پر پہنچ جائے تاکہ چیک ان اور بورڈنگ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایئر انڈیا کی طرح آکاسا ایئر نے بھی ایسی ہی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات نے ملک کے تمام میڈیا اداروں، نیوز ایجنسیوں اور سوشل میڈیا صارفین کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ دفاعی کارروائیوں اور سیکورٹی فورسز کی نقل و حرکت کی براہ راست یا ریئل ٹائم کوریج سے گریز کریں۔ وزارت نے اس اقدام کو قومی سلامتی کے مفاد میں قرار دیا اور کہا کہ حساس معلومات کا قبل از وقت انکشاف دشمن عناصر کی مدد کر سکتا ہے، جس سے جاری آپریشن کی افادیت متاثر ہو سکتی ہے۔ حکم نامے میں واضح کیا گیا ہے کہ 2021 کے کیبل ٹی وی نیٹ ورک ترمیمی قواعد کو یہاں نافذ کیا جا رہا ہے۔ آپریشن سندور کے تحت گزشتہ شب پاکستان کی جانب سے داغے گئے ڈرون اور میزائل حملوں کو ناکام کرنے کے بعد جمعے کی شام وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان، فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیودی، بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی اور فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ موجود تھے۔ میٹنگ میں موجودہ سیکورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل جمعے کی دوپہر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ساؤتھ بلاک میں تینوں افواج کے سربراہان بشمول چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اپیندر دیودی، ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ، بحریہ چیف ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی، سی ڈی ایس جنرل انل چوہان کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی تھی۔ بند کمرے میں بھی یہ میٹنگ قریب 2 گھنٹے تک چلی۔ یہ جائزہ میٹنگ پاکستان کی جانب سے ہندوستان کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کے 1 روز بعد کی گئی ہے۔ اطلاع کے مطابق میٹنگ میں وزیر دفاع کو اس بات سے باخبر کیا گیا کہ آرمی نے فضائیہ کے ساتھ مل کر ادھم پور، سامبا، جموں، اکھنور اور پٹھان کوٹ میں بڑے پیمانے پر اینٹی ڈرون مہم چلائی۔ ملک کی دارالحکومت دہلی کی تاریخی جامع مسجد کے پاس جمعے کو بعد نماز جمعہ سرحدی اضلاع میں پاکستان کی اشتعال انگیزی کے خلاف مسلمانوں نے سخت احتجاج درج کرایا۔ واضح ہے کہ کئی جمعوں سے مسلمانوں کی جانب سے وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا، لیکن اس جمعے کو مسلمانوں نے پاکستان کی اشتعال انگیزی کے خلاف جامع مسجد دہلی کے باہر سووں کی تعداد میں جمع ہوئے اور پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے احتجاج درج کرایا۔ ایک طرف ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کے بیچ پورا ملک پاکستان کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، تو دوسری طرف اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ لکھنؤ کے حسین گنج چوراہے کا نام بدل کر اب مہارانا پرتاپ چوراہا کر رہے ہیں۔ پورا ملک ہندوستان اور پاکستان کے بیچ چل رہی جنگ کے درمیان کشیدہ صورتحال میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے پر لگے ہیں، تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ ہندو مسلمان نام کو لے کر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مہارانا پرتاپ جینتی کے موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لکھنؤ کے حسین گنج چوراہے کا نام بدل کر اب مہارانا پرتاپ چوراہا کیے جانے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے مہارانا پرتاپ جینتی پر کہا کہ مہارانا پرتاپ چھترپتی شیواجی اور گرو گووند سنگھ جیسے بہادر جنگجو ہمیں نئی ترغیب دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہلدی گھاٹی کی تاریخی لڑائی کا ذکر کیا، جہاں مہارانا نے جنگل کے باسیوں اور پہاڑی باشندوں کی فوج کے ساتھ اکبر کی بڑی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا تھا۔ لکھنؤ کے حسین گنج چوراہے پر مہارانا پرتاپ کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ یہ چوراہا اب مہارانا پرتاپ سنگھ چوراہے کے نام سے جانا جائے گا۔ ناظرین، یوگی آدتیہ ناتھ کی اس کارروائی پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ جیسے ماحول کے درمیان آگرہ کی شاہی جامع مسجد میں جمعے کو ایک شاندار منظر دیکھنے کو ملا۔ ہزاروں نمازی ہاتھوں میں ترنگا لے کر نماز جمعہ کے لیے مسجد پہنچے اور نماز کے دوران ہندوستان کی فتح اور ملک میں امن و امان کے لیے دعائیں مانگی۔
آگرہ کی تاریخی شاہی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے 5 سے 7 ہزار نمازی جمع ہوئے۔ ان میں سے زیادہ تر اپنے ہاتھوں میں قومی پرچم ترنگا تھامے ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے مسجد پہنچے۔ نماز کے بعد شاہی امام نے ملک کی سلامتی اور ہندوستانی فوج کی فتح کے لیے خصوصی دعا کی۔ نماز کے بعد نمازیوں نے مسجد کے احاطے میں جمع ہو کر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے اور واضح طور پر کہا کہ پاکستان بار بار ہندوستان کے امن کو خراب کر رہا ہے اور معصوم لوگوں کی جانیں لے رہا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے ساتھ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری فوج پاکستان کو اس کی سرزمین پر جا کر منہ توڑ جواب دیں۔ شاہی جامع مسجد سے اٹھی یہ آواز پورے ملک کے لیے پیغام ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے ملک کے ساتھ ہیں اور کسی بھی دشمن طاقت کے خلاف کھڑا ہے۔ نمازیوں نے واضح طور پر کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے تاکہ وہ مستقبل میں بھارت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دہشت گرد ٹھکانوں پر ہندوستانی افواج کی کارروائیوں کی تائید میں نیشنل ڈیفنس فنڈ میں تلنگانہ کے ارکان اسمبلی اور کونسل کی 1 ماہ کی تنخواہ بطور عطیہ دینے کی تجویز پیش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے اس سلسلے میں ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامارکا سے بات چیت کی۔ بھٹی وکرامارکا نے چیف منسٹر کی تجویز پر کانگریس پارٹی کے ارکان اسمبلی و کونسل سے بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ 1 ماہ کی تنخواہ نیشنل ڈیفنس فنڈ میں بطور عطیہ دینے کی منظوری حاصل کی جائے۔ دیگر پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ نیشنل ڈیفنس فنڈ میں 1 ماہ کی تنخواہ کا عطیہ دیں۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کی اس تجویز کا کانگریس کے تمام عوامی نمائندوں نے خیر مقدم کیا اور توقع ہے کہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے تمام ارکان اسمبلی بشمول چیف منسٹر اور وزراء اپنی 1 ماہ کی تنخواہ نیشنل ڈیفنس فنڈ میں بطور عطیہ پیش کریں۔ ارکان قانون ساز کونسل کی جانب سے عطیے کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ بھی عطیے کا اعلان کریں گے۔ ہند پاک کشیدگی میں اضافے کے بعد تلنگانہ حکومت نے ریاست بھر میں چوکسی اختیار کر لی ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرامارکا نے تلنگانہ کے برقی اداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے برقی تیاری اور سربراہی کے سلسلے میں آئندہ 5 سالوں کے ایکشن پلان کا جائزہ لیا تاکہ تمام شعبے جات کو معیاری برقی سربراہ کی جا سکے۔ پرنسپل سیکریٹری برقی کے علاوہ برقی اداروں کے صدر نشین اور مینیجنگ ڈائریکٹرز نے اجلاس میں شرکت کی اور آئندہ 5 سالوں میں برقی سربراہی کو بہتر بنانے کے ایکشن پلان سے واقف کرایا۔ پرنسپل سیکریٹری سندیپ کمار سلطانیہ نے کہا کہ جینکو، ٹرانسکو اور سدرن و ناردرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے علاوہ ریڈکو نے برقی سربراہی کا ایکشن پلان تیار کیا۔ سینٹرل الیکٹریسٹی اتھارٹی نے مالیاتی سال 2030 تک برقی طلب کا نشانہ 24,215 میگا واٹ مقرر کیا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس میں انسپکٹران پولیس کے بڑے پیمانے پر تبادلوں کے بعد اب 253 ہیڈ کانسٹیبلز کے تبادلے عمل میں لائے گئے ہیں۔ ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ پولیس اسٹیشن سطح پر انسپکٹر سے کانسٹیبل تک بدلتے ہوئے سٹی پولیس میں نئی حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے۔ ان دنوں کمشنر پولیس نے سٹی پولیس میں بدعنوانیوں کے الزامات کا جائزہ لیا تھا اور اس کے بعد وجوہات کا پتہ چلایا اور یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ انسپکٹران پولیس کے علاوہ اکثر پولیس اسٹیشنوں میں کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل سطح کے عہدیدار برسوں سے ایک ہی مقام پر خدمات انجام دے رہے ہیں، جس کے سبب وہ آسانی سے کسی بھی آفیسر کی رہنمائی کے علاوہ بدعنوانیوں میں ملوث پائے گئے۔ ان الزامات کے پیش نظر سسٹم کو ریفریش کرنے کے لیے ہی کمشنر پولیس نے بڑے پیمانے پر تبادلوں کو انجام دیا اور 9 تشکیل شدہ پولیس اسٹیشنوں ٹولی چوکی کے لیے بھی 36 پولیس کانسٹیبل، جن میں 5 خاتون پولیس کانسٹیبلز پائی جاتی ہے، انہیں مختص کر دیا گیا۔ محمد شرف الدین گڈی ملکا پور سے ٹولی چوکی، محمد ارشد علی اور محمد نعیم فلم نگر سے ٹولی چوکی، محمد رحیم پاشا کمانڈ کنٹرول سے ٹولی چوکی، وی ریلیشا ڈی پون وجے کمار ایبٹ سے ٹولی چوکی، بھانو پرکاش، بھانو چندر، شرون کمار، نوین کمار، نارائن راؤ کا گولکنڈے سے ٹولی چوکی پولیس اسٹیشن تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر و BRS کی رکن کونسل کے کویتا ملک میں جنگی صورتحال کے پیش نظر مس ورلڈ مقابلوں کو ملتوی کرنے کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا۔ آپریشن سندور کی تائید اور فوجیوں سے اظہار انگادیت کے لیے جمعے کی شام تلنگانہ جاگرتی کے زیر اندرا پارک سے RTC کراس روڈ تک ایک ریلی منظم کی گئی۔ ہندوستانی سرحد پر ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے پاکستان کے حملوں میں شہید ہونے والے فوجی مرلی نائک کی تصویر پر پھول مالا چڑھاتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے پہلگام وحشیانہ دہشت گرد حملے پر ہندوستانی فوج کی پاکستان کے خلاف جوابی کارروائی کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے بہادر فوجیوں کی دلیرانہ کارروائی کی ستائش کی ہے اور ساتھ ہی تلنگانہ کی کانگریس حکومت سے IPL کی طرح مس ورلڈ مقابلوں کے انعقاد کو فوری ملتوی کر دینے کا مطالبہ کیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ بھارت نے پاکستان ملک پر حملہ نہیں کیا بلکہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ اسے جنگ نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان اگر کشیدگی میں اضافہ چاہتا ہے تو پھر بھارت بھی خاموش نہیں رہے گا۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ بھارت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے۔ اگر کشیدگی میں اضافہ ہوگا
تو پاکستان اس کا ذمہ دار ہوگا۔ آپریشن سندور کے بعد سیکرٹری خارجہ نے یہ وضاحت کر دی تھی کہ ہم نے اپنے ہدف کو حاصل کر لیا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے فوجی مقامات پر اور شہریوں پر حملہ نہیں کیا، بلکہ پاکستان میں جہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے وہاں انہیں تربیت دی جاتی تھی، اس جگہ پر حملہ کیا۔ پاکستان کو سمجھ میں آ جائے تو بہتر ہے، نہیں تو پھر ان کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ وفاق کشیدگی اور شہر میں مس ورلڈ مقابلوں کی تیاریوں کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کے درمیان آج اس وقت سنسنی پھیل گئی جب شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں بم رکھے جانے کی اطلاعات دی گئی۔ موثوق ذرائع کے مطابق عہدیداروں کا ایک ای میل موصول ہوا جس میں یہ اطلاع دی گئی کہ ایئرپورٹ میں بم رکھا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پولیس اور CISF کے عملے نے فوری چوکسی اختیار کرتے ہوئے بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کی مدد سے جامع تلاشی لی۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ ای میل کس نے روانہ کیا۔ واضح ہے کہ ہند پاک سرحد پر کشیدگی کے درمیان تاحال شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ AI ٹولز کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کا فری بوٹ کیمپ اتوار کو 11 مئی کے روز شام 7:30 بجے ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر ہال کے سیکنڈ فلور پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ AI ٹولز میں HTML، MySQL، CSS، JavaScript، Django، Python، ChatGPT، Perplexity، Gemini وغیرہ کرایا جا رہا ہے۔ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں پائتھون کے مانگ کو دیکھتے ہوئے ادارے سیاست نے ان کورسز کا آغاز عمل میں لایا ہے۔ خواہش مند امیدوار اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے۔ فون نمبر ہے 9000191481 9393876978۔